अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गूंज। नाज़रीन, हम सियासी मामलात पर बात करते हैं, मुल्क में अफरा-तफरी के हवाले से भी गुफ्तगू होती है, लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ एक अच्छी खबर से, एक खुशी की खबर से आवाम के लिए। वो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमत में कमी का ऐलान कर दिया है और औसतन अगर बात की जाए तो 7 रुपये 41 पैसे बिजली के फी यूनिट में कमी की गई है। तिजारती जो टैरिफ है उसे भी कम किया गया है। इस पर गुफ्तगू होगी। इसके साथ साथ अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में यानी 60 ममालिक ऐसे हैं जिन पर उन्होंने इजाफी टैक्स आयद कर दिया है, टैरिफ आयद कर दिया, और पाकिस्तान पर भी 29% टैरिफ नाफिज किया गया है। उसके अलावा एक मामला जिसका हुकूमत को सामने एक चैलेंज का सामना है वो है दरिया सिंध पर जो 6 कैनाल्स बनाने का मंसूबा है। इस पर रद्द अमल आ रहा है, ना सिर्फ सिंध की सियासी जमातों की जानिब से बल्कि खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनकी सिंध में हुकूमत है और वो इत्तहादी हैं हुकूमत पाकिस्तान के, मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के, उनकी जानिब से भी रद्द अमल आ रहा है सामने और वज़ीर आज़म से इस मंसूबे को ख़त्म करने के ऐलान का उनकी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है, दरख्वास्त की जा रही है। इन तमाम मौज़ूआत पर भी बात होगी, लेकिन उससे पहले सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जो कि अलील हैं, कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं, निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, उनकी तबीयत कैसी है उसके हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा जनाब कादिर मंदोखेल साहब। आगाज में उनसे बात करते हैं। कादिर मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम सब और पूरी कौम दुआगो है सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहतियाबी के लिए, बल्कि मैं अपील भी करना चाहूँगा कौम से कि वो उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ करें। आपसे जानना चाहेंगे सर, ताज़ा जो इस वक्त उनकी सेहत की सूरत हाल है वो क्या है, कैसी कंडीशन है उनकी, क्या बताया जा रहा है डॉक्टरों की जानिब से? जी बहुत बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया आप पे याद करने का, और यकीनन पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुन उसके लिए दुआगो है, बल्कि पाकिस्तान की आवाम। और इंशाल्लाह वो कोरोना की शिकायत है तो आपको पता है कि उस हवाले से जो है ना वो एहतियात की जरूरत है। और बाकी जो उनके मुआलिज है डॉक्टर आसिम जो पार्टी के रहनुमा भी है, उनके टेस्ट वगैरह सारे तसल्ली बख्श करार दिए गई है, तो उम्मीद है कि चंद दिन में वो घर शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, कुछ ऐसी भी खबरें आ रही थी कि शायद उन्हें दुबई मुंतकिल किया जाए उनकी तबीयत की खराबी के पेश नजर, कोई सदाकत है इन खबरों में? नहीं, वो तो पहले आपको 2 दिन पहले की खबर है। शर्जील मेमन साहब जो हमारे वजीर इत्तलात है उसने तरदीद की सख्ती से, और जब यहाँ पे उनकी रिपोर्टें तसल्ली बख्श है तो दुबई जाने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर आसिम जो पार्टी का सीनियर रहनुमा भी है, उनकी सरबराही में जो डॉक्टरों की टीम उसको देख रहे और उन्हें तसल्ली बख्श भी करार दिए उनके टेस्ट वगैरह को, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको जरूरत पड़ जाए दुबई जाने की। बिल्कुल ठीक है। चलिए सर, अब आ जाते हैं उस मौजू की तरफ जिसका इस चैलेंज का हुकूमत को सामने। तो मैं रशीद साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे गुफ्तगू करूंगा, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करता हूं। उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूं अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब। रशीद साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साफ़ी साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को तो हुकूमत सस्टेन कर गई है, बर्दाश्त कर गई है, वो भी इस वजह से कि वो जोर शोर नहीं है, वो दमखम नहीं है और वो सपोर्ट भी हासिल नहीं है जो 2014 के धरनों में उसके बाद हमने देखी। अब ये बताएगा कि जो ये चैलेंज है 6 कनाल्स बनाने का मंसूबा है हुकूमत का दरिया सिंध पर, इस पर बड़ा रद्दमल, सख्त रद्दमल सामने आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी और जो सिंध की दीगर जमातें उनकी जानिब से भी। कितना चैलेंजिंग हो सकता है हुकूमत पाकिस्तान के लिए ये मंसूबा और इस पर रद्दमल? देखिए, एक तो मैं तस्दीक कर दूं, ये हुकूमत पाकिस्तान का मंसूबा नहीं है, क्योंकि अगर मंसूबा होता तो रियासत पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदेदार जो है सियासी तौर पर वो सदर आसिफ अली जरदारी है और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं वज़ीर पानी व बिजली की या सूबाई हुकूमतों की, तो इन तमाम की तरफ से ये तरदीद आ चुकी है कि हुकूमत, सियासी हुकूमत सिंध में नई कोई नहरें या कोई नया आबी मंसूबा शुरू करने का इरादा नहीं रख रही। तो ये मुगालता दूर फरमा दीजिएगा कि ये हुकूमत का नहीं मंसूबा, अगर किसी और का है, अगर मैं साफ अल्फाज में कहूँ कि अगर ये मंसूबा इस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है या इस्टेब्लिशमेंट का मंसूबा है, तो फिर इसमें तमाम बातें बेमानी हो जाती है कि हुकूमत के लिए क्या चैलेंज है, सदर आसिफ अली जरदारी साहब का क्या किरदार है, सूबा सिंध का क्या रद्द अमल है,
اس میں دیگر چھوٹے صوبوں کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے یا صوبہ پنجاب اس میں کیا کر سکتا ہے، یہ باتیں ثانوی ہو جاتی ہے. پھر وہ منصوبہ میرے خیال میں وہ ہو کر رہے گا اگر یہ اسٹیبلشمنٹ ہی کا منصوبہ ہے. تو میرے خیال میں پہلے تو یہ سیاسی جو ہماری جماعتیں ہیں اور سیاسی جو حکومتیں ہیں وہ اس قسم کے معاملات میں اپنے کردار کو واضح کرے. اگر وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کو اپنا حصہ مانتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہی کے لائن پہ چلنے والی یہ حکومتیں ہو تو پھر تو درست ہے. پھر اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ بھی اس حکومت کا منصوبہ اور اس حکومت کا منصوبہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہی کا منصوبہ، پھر ہم ایک ہی جگہ پوچھ سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور بین میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یعنی وہی والی بات کہ دن کو مسجد میں رہے رات کو میں خانے میں، تو وہ بات میرے خیال میں پھر ٹھیک نہیں ہے. وہ عوام کے ساتھ دھوکہ ہے، وہ عوام کو مغالطے میں ڈالنے والی بات ہے. اور اس وقت میری ناقص رائے میں یہی ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی مغالطہ پلا رہی ہے اور مسلم لیگ نون بھی اپنا دامن بچا رہی ہے اس معاملے میں. اچھا ٹھیک ہے. قادر مندوخیل صاحب، آپ نے سنا رشید صافی صاحب کیا فرما رہے ہیں. اگر یہ منصوبہ حکومت کا نہیں ہے، اگر یہ منصوبہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، تو آپ کی طرف سے یعنی آپ کی جماعت کی طرف سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان سے یہ اپیل کیوں کی جا رہی ہے کہ وہ یہ منصوبہ واپس لیں؟ اگر یہ منصوبہ ان کا نہیں ہے، حکومت پاکستان کا نہیں ہے، پھر تو آپ کو ان سے بالا بات کرنی چاہیے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ منصوبہ کسی کا بھی ہے، یہ منصوبہ پاکستان کے خلاف سازش ہے. یہ منصوبہ کسی کا بھی ہے، یہ منصوبہ چاروں صوبوں کے بلکہ خصوصاً 3 صوبوں کے خلاف سازش ہے. یہ منصوبہ کسی کا بھی ہے. اگر ماضی میں کالا باغ ڈیم سے میں جوڑوں تو کالا باغ ڈیم کیا اس وقت کے ڈکٹیٹرز نے بنایا یا اس وقت کے ڈکٹیٹرز کے پیداوار جو آج موجود ہے وہ بنا لیں گے؟ یہ ناممکن سی بات ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کراچی میں نہیں رہتے ہو یا صافی صاحب نہیں رہتے ہیں، یہاں سندھ کراچی کی عوام سڑکوں پہ ہے، کسی بھی پارٹی کی، ایون کہ مسلم لیگ نون کے لوگ مخالفت کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے اور ایم کے ایم کے لوگوں نے باقاعدہ متفقہ طور پہ اسمبلی سے قرارداد پاس ہوئی، سندھ اسمبلی سے. سوال یہ ہے کہ گرین انیشیٹو پروگرام بہت اچھا پروگرام ہے. ہمارا آپ سب کی خواہش ہے کہ پورا پاکستان سرسبز ہو، مگر سندھ کے سر پہ پاؤں رکھ کے آپ ریگستان کو نہ جانے سرسبز بنا لو گے یا نہیں، تو یہ سودا تو کبھی بھی سندھ کے عوام ایکسپٹ نہیں کریں گے. اب آپ کا سوال ہوگا کہ سندھ حکومت وفاق کے ہمارے عہدے، یہ سب ثانوی حیثیت ہے. ان عہدوں کی کوئی حیثیت نہیں ان کینالز کے سامنے، کیونکہ کینالز اگر بن گئے تو سندھ کی سرسبز زمین جو ہے نا بنجر ہو جائے گی. نہ صرف سندھ کی سرسبز زمین بلکہ سندھ کی شہر کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، یہاں بوند بوند پینے کو پانی انسانوں کو اور جانوروں کو نہیں ملے گا. تو ایسے منصوبے کو کوئی بھی نہیں مانے گا، چاہے وہ امریکہ کی طرف سے فرمان نہ آ جائے یا کہیں سے بھی آ جائے. تو یہ خوش فہمی دور کرنی چاہیے. کیا ہوگا؟ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے، یاد رکھنا میرے الفاظ. مندوخیل صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت، آپ نے کہا کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ سازش ہے. میرے 2 سوال ہے سر. ٹھیک ہے، میرے سر 2 سوال ہے میرے. ایک تو یہ کہ سازش اگر یہ ہے تو یہ سازش کون کر رہا ہے، اور یہ آپ نے پاکستان کے خلاف سازش قرار دیا اس منصوبے کو. دوسرے سر، آپ نے کہا کراچی میں نے ایک عرصہ گزارا ہے، میں وہاں رہا ہوں. پانی کی آپ جو بات کر رہے ہیں، پانی تو سر وہاں پہ دستیاب ہی نہیں ہے. واٹر ٹینکر مافیا کا وہاں پر راج ہے. وہاں پہ پانی کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں، ادا کرنے پڑتے ہیں، پھر جا کے گھروں میں پانی آتا ہے، ٹینکر آ کے پانی ڈال کے جاتا ہے. تو سر پانی کا مسئلہ تو پہلے سے ہے. پھر اس منصوبے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس پر فرق، پہلے سے جو چل رہا ہے مسئلہ چل رہا ہے، اس پہ کیا فرق پڑے گا آپ کے خیال میں؟ یہ 2 سوال ہے، ذرا ضمنی طور پر یہ جواب دے دیجیے گا ان کا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ کراچی کا جو پانی کا منصوبہ ہے کہ 4 منصوبہ پچھلے 25 سال سے التوا کا شکار ہے. سندھ حکومت اپنے حصے کا پانی دے چکے، وفاق نہیں دے رہی ہے. اور میرا اور شہباز شریف صاحب کا اور مخبر خاص مصطفیٰ کمال کال کا ہے NA-242 بلدیہ ٹاؤن ڈسٹرکٹ کیماڑی. وہاں ہم نے ایک منصوبہ تیار کیا تھا خورشید شاہ صاحب کی وزارت کے دور، KFI منصوبہ. شہباز شریف صاحب نے عین وقت پہ دھوکہ دیا ہے. شہباز شریف صاحب پکنک بنانے کراچی تو آ جاتے ہیں، مگر کراچی میں مسلم لیگ نے ایک منصوبہ شروع کیا تھا گرین لینڈ، جو ان کا دور ختم ہو گیا. PTI کا دور ختم ہوا، آج تک نہیں بن سکا. کراچی کے عوام، یہاں سندھ کی عوام میں مسلم لیگ نون کے لوگ بھی رہتے ہیں.
وہاں پانی کے بوند بوند کو ترس رہتے ہیں، اور شہباز شریف جو ہے وہ پکنک منانے کراچی آتا ہے اور پانی کے منصوبے کو نہ 1 روپے دیتا ہے، ایون کہ ان کے اپنے حلقے کو. اور مجھے نہیں پتا اگلی مرتبہ پھر منہ اٹھا کے آ جائیں گے الیکشن لڑنے کے لیے، لیکن اس کا جواب پچھلے الیکشن میں ہم کو دے چکے ہیں. شہباز شریف صاحب نے انکیوم کے ساتھ ان نے بڑی زور لگائی، ایک دوسرے کے ساتھ احتیاط کرنے کا نہیں ہو سکا. دونوں مصطفیٰ کمال صاحب اور شہباز شریف صاحب ڈکلیئر ہو گئے اپنی اپنی پارٹی کے امیدوار. پھر شہباز شریف صاحب الیکشن چھوڑ کے کیوں بھاگا؟ اس وجہ سے کہ اس جالے نے ان کے کاغذ کو چیلنج کیا ہے. ان کا تائید کنندہ اور ان کا ٹارنی ایک شخص تھا، نائلی سے بچنے کے لیے وہ کراچی سے بھاگا، اور انشاءاللہ آئندہ اس کو اسی طرح بگائیں گے، کیونکہ یہ سندھ دشمنی کے پالیسی پہ عمل پیرا ہے. کیونکہ یہ سندھ کی عوام جو خود مسلم لیگ نون ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور شاہ محمد شاہ صاحب جو ان کی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے مسلم لیگ نون پاکستان کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، باقاعدہ خط لکھے شہباز شریف صاحب کو. آج بھی سندھ کے کوئی بھی پارٹی ہو، آپ ان کے ایک ایک آدمی سے پوچھو وہ اس منصوبے کے خلاف ہے. تو کیا آپ صوبوں کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یقیناً پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے مگر ہمارا باپ نہیں ہے. باپ بننے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہے مسلم لیگ نون کی حکومت. کیونکہ پنجاب اگر وہ یہ کہتے ہیں جو ڈمی لوگ یا جعلی ایکسپرٹ جو میڈیا پہ بٹھاتے ہیں مسلم لیگ نون والے، کبھی کہتے ہیں ہم جو ہے نا بارش کے سیزن میں پانی لائیں گے. بارش کے سیزن میں اگر آپ لائیں گے تو بارش تو 2.5-3 مہینے، باقی 9 مہینے پانی کہاں سے ملے گا؟ کچھ ڈمی ایکسپرٹ کہتا ہے کہ ہم زمین سے پانی نکالیں گے، تو وہ ریگستان سے پانی کہاں سے نکالیں گے؟ کچھ ڈمی ایکسپرٹ کہتا ہے کہ ہم پنجاب کے حصے میں سے دیں گے، تو پنجاب کے حصے میں سے دیں گے تو کون سے ضلع کا پانی کاٹیں گے؟ تو پنجاب کے سینٹرل پنجاب کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہوگی. تو یہ دھوکہ دے رہے، یہ سازش ہے، یہ پاکستان کو تقسیم کرنے کا سازش ہے. پہلے سے چھوٹے صوبوں میں دہشت گردی کی لہر ہے، آپ نے پانی کا شوشہ چھوڑ کے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ مندوخیل صاحب ٹھیک ہے، پوائنٹ آپ کا آ گیا. رشید صافی صاحب یہ سازش قرار دے رہے ہیں اس منصوبے کو عبدالقادر مندوخیل صاحب. سر آپ کے خیال میں یہ سازش کون کر رہا ہے؟ کیونکہ اگر اس حکومت کی اب تک کی پرفارمنس دیکھیں یا آرمی چیف کی اب تک کی جو کاوشیں دیکھیں، جس کو بار بار سراہتے بھی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کے، جی معاشی میدان میں ان کی ذاتی کوششوں کی وجہ سے، ذاتی کاوشوں کی وجہ سے بہتری آ رہی ہے، اور اب تو جناب بجلی کی قیمت بھی کم کی گئی ہے، بہت سارے معاملات ہیں جس پر یہ بار بار کریڈٹ بھی لیا جاتا ہے. لیکن عبدالقادر مندوخیل صاحب کو لگتا ہے کہ یہ جو منصوبہ ہے یہ ایک سازش ہے، اور آپ اس منصوبے کو حکومت کا نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ قرار دے چکے. تو پھر سازش سر کون کر رہا ہے؟ ذرا یہ کنفیوژن دور کیجئے. جی محترم عبدالقادر مندوخیل صاحب میرے ہم زبان بھی ہے اور میرے لیے محترم بھی ہے، اور ہم بڑے کو مشر کہتے ہیں، میرے لیے وہ مشر کا مقام رکھتے ہیں. میں ان کی کسی بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا، کیونکہ میری اتنی استطاعت یا اتنی اوقات نہیں ہے کہ عبدالقادر مندوخیل صاحب جیسے زیرک سیاستدان کی کسی بات کو میں ڈینائی کروں. لیکن میں یہاں پہ اپنا ایک نقطہ نظر جو ہے وہ ضرور رکھنا چاہوں گا. اگر یہ منصوبہ جو عبدالقادر مندوخیل صاحب بہت باخبر سیاستدان ہے، بہت زیرک وکیل بھی ہے، اور بہت زیرک ان کی جو ہے پوری ایک سیاسی جو ان کا سیاست ہے وہ پورے ایک زیرک فن پہ مبنی ہے. مندوخیل صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ منصوبہ شہباز شریف صاحب یا کسی اور کا نہیں ہے. یہ منصوبہ جن کا ہے ان کا سپریم لیڈر جو ہے وہ عبدالقادر مندوخیل اور ہمارے مملکت پاکستان ہے. اگر یہ منصوبہ واقعی فیڈریشن کو توڑنے کا باعث بن سکتا ہے، جو میری نظر میں واقعی یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے سندھ صوبے کے ساتھ، کیونکہ میں بھی ایک چھوٹے صوبے سے تعلق رکھتا ہوں. میں شمالی پختونخوا سے میرا تعلق ہے. گوچے مندوخیل صاحب اب شہری بابو بن چکے ہیں، وہ کراچی کی سیاست کرتے ہیں، لیکن وہ شمالی پختونخوا سے ان کی مٹی ہے اور وہاں پہ ان کی سرشت ہے. تو جانتے ہیں کہ چھوٹے صوبوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس قسم کے اقدامات سے. لیکن اس میں بہت معذرت اور بہت ہی بادب انداز میں یہ بات ضرور مینشن کروں گا کہ اس میں پیپلز پارٹی اور خصوصاً صدر پاکستان، یا اگر میں اس بات کو مزید ملفوف انداز میں کہوں تو ایوان صدر کے کردار کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. صدر پاکستان کہہ سکتے ہیں اپنے ماتحت ادارے کو جن کے وہ سپریم لیڈر ہے،
یہ SIFC کا منصوبہ ہے. یہ اگر میں ڈائریکٹ بات کہوں اسٹیبلشمنٹ اور فوج ہی ایسا چاہتی ہے, کیونکہ انہوں نے اس IFC کے منصوبے کو نہ صرف جنوبی پنجاب بلکہ سندھ کے صحرائی علاقوں اور غیر آباد علاقوں تک پھیلانے کا ان کا ایک وسیع تر منصوبہ ہے. تو اس میں وہ اپنے ماتحت جو ادارہ ہے ان سے ہونا چاہیے. اس وقت تو وہ علیل ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے اور وہ جلد از جلد کرونا کی بیماری سے وہ صحت یاب ہو اور واپس اسلام آباد میں آ کے اپنی ذمہ داری سنبھالے. لیکن ہماری ان سے یہ درخواست ہوگی, یہ اپیل ہوگی, اور عبدالقادر مندوخیل صاحب جیسے رہنماؤں کی وساطت سے اگر ہماری بات صدر مملکت تک پہنچ سکتی ہے تو وہ سندھ کے ساتھ اس ظلم کو روکنے کے لیے بآواز بلند اپنا کردار ادا کرے, اپنے ماتحت اداروں کو وہ روکے کہ وہ جس طرح مندوخیل صاحب فرما رہے کہ اس منصوبے کے تحت فیڈریشن خدا نخواستہ پارا پارا ہو سکتا ہے اور اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو فیڈریشن کو توڑنے کے عمل کو روکنے کے لیے صدر مملکت کو اور پارٹی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا رشید صافی صاحب. عبدالقادر مندوخیل صاحب, ایک تنقید یہ بھی کی جا رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تو چلے گورنمنٹ ہے نا سندھ کے اندر, ان کا تو معاملہ سمجھ میں آتا ہے, لیکن جو بقیہ جماعتیں ہیں, میں اگر نام لوں, GDA ہے, مرزا گروپ ہے, جمعیت علماء اسلام ہے, سندھ یونائٹڈ پارٹی ہے, جماعت اسلامی ہے, سندھ ترقی پسند پارٹی ہے, جسکم ہے, عوامی تحریک قومی عوامی تحریک اور بہت ساری جماعتیں, یہ سب جو اس معاملے میں کودی ہیں, یہ سب جو احتجاج کر رہی ہیں, سڑکوں پر نکلی ہیں, یہ صرف اور صرف اپنے سروائیول کے لیے نکلی ہیں, اپنی سیاست کو بچانے کے لیے نکلی ہیں, ان کا شاید سٹیک بھی نہ ہو. آپ اتفاق کریں گے کہ یہ وہ شامل باجے جسے کہتے ہیں نا, ایک ٹرم ہوتی ہے, یہ سب اس معاملے میں سارے میں شامل اس لیے ہو گئے ہیں کہ عوام کو دکھا سکیں کہ جی ہم جو ہے آپ کے مسائل کے لیے یا آپ کے مطالبے کے لیے سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں اور حکومت سے لڑ رہے ہیں. میں آپ کے ساتھ رشید صافی صاحب کی بات کی طرف بعد میں آؤں گا. پہلے جو آپ نے سوال اٹھایا GDA وغیرہ کا, آپ کو یاد ہوگا جب کالا باغ ڈیم کا ڈرامہ مچایا تھا تو اس وقت جو ہے نا وہ جلال شاہ صاحب جو ہے نا وہ اسپیکر تھے, انہوں نے اسمبلی میں باقاعدہ لائٹیں بند کر کے وہ قرارداد جو ہے نا وہ پاس کرانے کی کوشش کی جب تعداد نہیں تھے, اور انہوں نے باقاعدہ اس وقت کالا باغ ڈیم کی حمایت کی. اب چونکہ یہ جو شوشا یا ڈرامہ جو آیا یہ پیپلز پارٹی کے دور میں اور صدر پاکستان کی سپریم کمانڈر ہے پاکستان کا اس وقت آیا, تو لہٰذا یہ توپوں کا رخ جو ہے نا سارا جو ہے نا وہ صدر پاکستان کی طرف موڑا جا رہا ہے. جہاں تک رشید صافی صاحب کا سوال ہے صدر پاکستان کا, تو میں ایک بات واضح کر دوں, اس بات میں کوئی یعنی صداقت ہے کہ یہ ڈسکس ہوا تھا گرین انیشیٹو پاکستان کے نام سے ایوان صدر میں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے نہ تو صدر پاکستان کے پاس اختیار ہے کہ اس کی منظوری دے, نہ ایسا کوئی قانون ہے کہ جو صدر پاکستان ہے کوئی اسمبلی سے بل چلا جائے اس پہ سائن کر رہے یا آرڈیننس جائے پاس سائن کر لے, تو ایسا کوئی اختیار نہیں ہے. اور اس وقت کے پریس ریلیز کو بھی غلط انداز میں جو اس وقت کی بیوروکریسی تھی انہوں نے غلط انداز میں جو کہ پیپلز پارٹی اس کو ڈینائی کر چکی ہے. دوسری بات یہ کہ اگر میں اور آپ چینل میں کوئی چیز ڈسکس کر لے کہ 24 نیوز کو ہم امریکہ کے ہاتھوں بیچیں گے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں نے اور آپ نے پرمیشن دے دی ہے. ہم نے اگر ایک ڈسکس کیا اور اس کا پریس ریلیز کیا نکلتا ہے وہ ایک الگ ایشو ہے. اور ساتھ ساتھ میں دوبارہ کہوں گا کہ صدر پاکستان کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ اس کی اجازت ہے. اور ساتھ ساتھ صدر پاکستان نے پاکستان کی تاریخ میں, صافی صاحب بہتر بتائیں گے, سیاست میں مجھے زیادہ جو عرصہ نہیں ہوا ہے, لیکن اگر میں تاریخ پاکستان کا دیکھ لوں کہ صدر پاکستان جو خطاب کرتا ہے اس میں یہ پہلا میں واقعہ دیکھ رہا ہوں, یہ پہلا ایک موقع دیکھ رہا ہوں کہ صدر پاکستان اس جوائنٹ سیشن کے صدارتی خطاب میں اس منصوبے کا کے خلاف بات کرتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے, اب ہم یہ کہتے ہیں نگران حکومت کے دور میں اس کو جو منظوری اگر دی یا جو بھی چیز تھا وہ بھی مشروط کیے گئی ہے کہ یہ جو ہے مشترکہ مفادات کونسل جو کہ 3 سال سے نہیں ہوئی ہے, جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ 3 خطوط لکھ چکے ہیں اس کے باوجود نہیں ہوئے, جو کہ آئین پاکستان کے مطابق ہر 3 مہینے میں اجلاس ہونا ہے. اور اس منصوبے کو نگران حکومت نے بھی مشروط کر رکھا ہے کہ یہ CCI یعنی مشترکہ مفادات کونسل سے منظوری تک مشروط کی ہے.
اب جب وہ منظوری نہیں ہے, وہ اس کا میٹنگ نہیں ہے, تو یہ منصوبہ کس طرح منظوری کہیں گے, کس طرح بھی, یہ صرف اور صرف ایک پیپلز پارٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے اور ایک فیڈریشن کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا ہے. تو سیدھے سیدھے بات ہے, مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, وہ اپنی کابینہ میں پاس کرائے, وہ اسمبلی میں پیش کرے, جو بھی ان کے پاس قانون سازی کے اختیارات ہے وہ پیش کر کے دیکھ لے. اگر وہ اکثریت سے پاس کر سکتا ہے تو ضرور کر لے, مگر اس طرح دھوکہ دہی سے, اس طرح چالاکی سے, اس طرح کسی کے شیلٹر کے نیچے, اس طرح کسی کے لبادہ اڑ کے اور اس طرح ڈرامہ مچا رہا ہے, تو یہ کسی صورت میں پیپلز پارٹی کیا سندھ کا ایک ایک عوام, بلوچستان کا ایک ایک آدمی اس کی مخالفت کرتے. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ ماضی میں جو کالا باغ ڈیم کا ڈرامہ مچا ہے, چھوٹے صوبے تینوں جی واضح کا حوالہ بالکل دے رہے ہیں قادر مندخیل صاحب, اور یقیناً آپ کا جو مطالبہ ہے کہ اس مسئلے کا حل جس کے کسی کے پاس بھی ہے, حکومت پاکستان کے پاس یا کسی اور کے پاس, یہ حل نکلنا چاہیے. مزید بات کریں گے اس پر. قادر مندخیل صاحب, رشید صافی صاحب میرے ساتھی رہے. ایک بریک لیتے ہیں پروگرام میں, اور پروگرام میں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک میں جانے سے پہلے ہم نے بات کی دریائے سندھ پر 6 نہروں کے منصوبے کے حوالے سے جو اس وقت ایک کشیدگی پائی جاتی ہے حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان, اس پر کیا ہونا چاہیے, کیا ہو سکتا ہے. اب بات کرتے ہیں ذرا عالمی منظرنامے کی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے دوسری مرتبہ منتخب ہونے والے صدر ہیں, اور ان کی پالیسیز پہلے بھی بڑی مبہم سی رہی ہیں اور بڑی, بلکہ کہنا چاہیے کہ انتشار لی رہی ہیں. ابھی اس وقت جو تازہ ترین انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے, قدم اٹھایا ہے, وہ ہے 60 ممالک پر اضافی ٹیکس لگانے کا, جن میں پاکستان بھی شامل ہے, اور پاکستان پر 29% ٹیرف لگایا گیا ہے. اس کو مختلف ممالک کی جانب سے جو رد عمل سامنے آ رہا ہے اس کے مطابق تجارتی جنگ بھی قرار دیا جا رہا ہے. خاص طور پر اگر کینیڈا کی بات کی جائے, برازیل, آسٹریلیا اور جنوبی کوریا کی, تو انہوں نے جوابی کارروائی پر غور شروع کر دیا ہے, جبکہ آسٹریلیا نے اسے غیر ضروری قرار دیا ہے. اس ٹیرف کو کیا اثرات ہوں گے, کیا فرق پڑ سکتا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رشید صافی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. رشید صافی صاحب, سب سے پہلا سوال تو سر یہ کہ ٹیرف لگانے کی وجہ کیا ہے؟ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ویسے تو کوئی بھی جو کل ہے وہ سیدھی نہیں ہے, کوئی بھی ان کی طرف سے جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ سرپرائزنگ ضرور ہوتا ہے, لیکن آپ کے خیال میں اس فیصلے کی وجہ کیا اور اس کے اثرات کیا ہوں گے معیشت پر, پوری دنیا کی معیشت پر؟ دیکھیے, ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹیرف وار پوری دنیا پہ مسلط کی ہے, تو اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی اسٹاک مارکیٹ گری پڑی ہے. مغربی دنیا میں کساد بازاری کا ایک ماحول ہے, اس کے اثرات پاکستانی اسٹاک مارکیٹ پہ بھی پڑ رہے. گوچہ آج پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ نے تھوڑی سی اچھی پرفارمنس دکھائی. اس کی وجہ وزیر اعظم صاحب کی جو 7 روپے سے کچھ زائد پیسے بجلی کے ٹیرف فی یونٹ کمی کا اعلان تھا. لیکن اوور آل اگر ہم ایشیائی مارکیٹ کو دیکھیں اور مغربی اور خصوصاً امریکی مارکیٹ کو دیکھیں, تو اس ٹیرف وار کے نتیجے میں امریکہ ہی کو نقصان ہو رہا ہے. اور اس کا اندازہ ابھی اس وقت بھی کچھ ریاستوں میں محسوس کیا جا رہا ہے, اور تقریباً 20 سے 22 ریاستیں ایسی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اس قسم کے پالیسیوں کے خلاف عدالت سے رجوع کر چکی ہے. لیکن جس کی لاٹھی اس کی بین سے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ ایک طاقتور ملک کے صدر مملکت ہے, اور ان کی پشت پہ کیپٹلزم کے جو بہت بڑے استعارے ہیں, یعنی ایلن مسک کی ہم بات کریں, یا اگر ہم جیک بیزو کی بات کریں, یا اگر ہم فیس بک کے جو اونر ہے اس کی ہم بات کریں, جو ٹریلینئرز ہے, وہ سارے لوگ جو سرمایہ دارانہ نظام کے کچھ استعارے جو سمجھے جاتے ہیں, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پشت پہ کڑے ہمیں نظر آ رہے ہیں. لیکن اس کا اثر جو ہے دنیا کے مارکیٹوں پہ تو عارضی طور پر ضرور ہوگا, لیکن لانگ ٹرم میں اس کا نقصان خود امریکہ کے اندر محسوس کیا جائے گا. آج آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ 40 ممالک جن کے بارے میں خیال تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ, جس میں پاکستان بھی شامل تھا, کہ ان پہ سفری پابندیاں عائد کرنے جا رہے ہیں, لیکن وائٹ ہاؤس نے اس فیصلے کو فی الوقت التوا میں ڈال دیا ہے. تو یہ تمام چیزیں واپس ہوئیں گی, لیکن اس کا نقصان عالمی مارکیٹ پہ بھی پڑے گا, اور زیادہ نقصان جو ہے خود امریکہ کو اٹھانا پڑے گا.
اس کی تیاریاں چین جیسے بڑے ملک، کیونکہ پاکستان کا شمار تو کسی کھاتے میں نہیں آتا، پاکستان کو وقتی طور پر نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ امریکہ ہی دنیا میں وہ واحد ملک ہے جن کے ساتھ پاکستان کا سرپلس ٹریڈ ہے۔ اس کا ظاہر ہے اگر پاکستان پہ بھی باقی ملکوں کی طرح ٹیرف میں اضافہ ہوگا تو پاکستان کا سرپلس ٹریڈ جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، وہ نیچے آ سکتا ہے۔ لیکن اس کا حل یہی ہے کہ پاکستان ایک تو اپنی مارکیٹ پہ نظر رکھے، دوسرا انسانی حقوق کے حوالے سے یورپی یونین کو پاکستان کے حوالے سے جو تشویش لاحق ہے اس کا ضرور پاکستان کو اب خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے پاس الٹرنیٹ منڈی جو ہے وہ پھر یورپ بچتا ہے، اور اس وقت جی ایس پی پلس کا جو ہم ایک سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں جو زیرو ٹیکس اس پہ ٹیرف میں آتا ہے، تو خدا نخواستہ اگر ہمارے ہاں انسانی حقوق کی یہی روش رہی اور یہی شکایات عالمی سطح پہ رہی جس طرح بلوچستان میں ہے، جس طرح خیبر پختونخوا میں ہے، جس طرح ملک کے باقی حصوں میں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ایک جانب ہم پہ امریکہ میں اضافہ ہو جس کے نتیجے میں ہماری برآمدات اور درآمدات دونوں متاثر ہوں گے، اور دوسری جانب اگر خدا نخواستہ یورپی یونین ہم سے جی ایس پی پلس ٹیکس کا جو سٹیٹس ہے وہ واپس لیتا ہے تو ایسی صورت میں پھر پاکستان کو بہت بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن فی الوقت میری نظر میں پاکستان بہت زیادہ متاثر نہیں ہوگا کے لیے مڈل ایسٹ کی منڈیاں، لیکن بالواسطہ یا بلا واسطہ پاکستان متاثر ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے سے۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ قادر مندوخیل صاحب، جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے ٹیرف لگانے کا، پاکستان پہ 29% ٹیرف لگا دیا ہے، 60 ممالک پر اضافی ٹیکس لگایا گیا ہے، آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کیا وجہ؟ جیسے کہ رشید صافی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کا پوری دنیا کو، باقی ممالک کو اتنا اثر شاید پڑے فوری طور پر، لیکن دیر پا جو اثر ہے وہ خود امریکہ کو پڑے گا، اور امریکہ میں مہنگائی بڑھ سکتی ہے اور حالات خراب ہو سکتے ہیں وہاں پر۔ آپ اتفاق کریں گے؟ میرے خیال میں امریکہ ہر وہ کام کرتا ہے جہاں ان کو مفاد ہو، چونکہ امریکن موجودہ کاروباری شخصیت ہے تو ان کو زیادہ بہتر ہے کہ امریکہ کو کس طرح فائدہ پہنچا جا سکتا ہے۔ صافی صاحب کی بات سے میں یہاں متفق ہوں۔ جی ایس پی پلس کے لیے بلاول بھٹو صاحب کی پچھلی حکومت میں ہم بھی کئی کمیٹی کے حصے تھے، تو اس میں ہم خاص طور پہ خیال رکھ رہے تھے کہ جی ایس پی پلس جو ہے نا وہ برقرار آئے، جس ایک اندازے کے مطابق 16,000 ارب جو ہے نا پاکستان کو یعنی ٹیکس کی چھوٹ میں ہمیں مل رہے تھے، اور اب چونکہ امریکہ نے اگر اس پہ لگا لیے پاکستان کے اوپر 26% لگا لیے تو یقیناً جو 5 سے 7 ارب ڈالر ہمارا ایکسپورٹ ہے اس پہ فرق تو پڑے گا، لیکن یہ صرف پاکستان پہ نہیں پڑے گا بلکہ پورے دنیا پہ پڑے گا۔ تو میں سمجھ رہا ہوں اور میں اندر سے اس بات پہ خوش ہو رہا ہوں، اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان عالمی منڈی میں خصوصاً امریکہ میں اپنا جگہ مزید بنا لے، کیونکہ بہت سارا جو مال ہے وہاں پہ چائنا کا جا رہا ہے جس پہ 34% ٹیکس ہے، وہاں جو ہے نا وہ اس کو جا رہا ہے، انڈیا کا جا رہا ہے، اور پاکستان کو تو تھوڑا سا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے پاکستان عالمی منڈی میں اپنا مقام جو ہے نا وہ بنا لے اور بہتر کر دے۔ اور ہاں یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خلاق بنے گا اور اس کو پاکستان پر کر سکتا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں قادر مندوخیل صاحب؟ دوبارہ بولے پلیز، آواز نہ سمجھ میں نہیں آئی۔ جی میں نے عرض کیا جو خلا آپ کے خیال میں ٹیرف بڑھانے سے دوسرے ملکوں پر بنے گا اس کو پاکستان پر کر سکتا ہے، پاکستان کو اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ جی دیکھیں، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج فیڈریشن چیمبر آف فیڈریشن کا ایک براہ راست صحافیوں کے ساتھ جو ہے ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، نہ کسی صحافی نے سوال کیے نہ چیمبر نے اس بات کو اٹھا لیا، حالانکہ ہمارے اور آپ کے لیے عام سی بات نہیں ہے، مگر چیمبر کے لیے تو خصوص بات ہے کہ آج کے مولانہ کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، بلکہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان ہو سکتا ہے اپنی جو مارکیٹ ہے یا اپنی جو ایکسپورٹ ہے وہ مزید بہتر بنا سکے۔ یقیناً جو دوسرے ممالک کی جو نخرے یا ان کی جو دھمکیاں ہیں ہو سکتا ہے ان سے پاکستان اپنا فائدہ اٹھا لے، کیونکہ ہمارے اس وقت زیادہ ایکسپورٹ نہیں، آگے چل کے جو کپاس ہے یا کاٹن ہے یا جو
इंस्ट्रूमेंट है, उस हवाले से पाकिस्तान की अच्छी खासी मटेरियल है। तो मैं इस चीज पे, और मैंने खुद अमेरिका की मार्केटों में देखा कि पाकिस्तान की जो बेडशीट है, पाकिस्तान की जो क्लॉथ है, पाकिस्तान की जो कॉटन है, उस हवाले से बड़ी तादाद में वहां पे अमेरिका की मार्केटों में ये चीजें पड़ी हुई थी। तो मैं समझ रहा हूँ बांग्लादेश भी दे रहा है, इंडिया भी दे रहा है, तो हो सकता है इस मौके से पाकिस्तान मजीद फायदा उठा ले। मैं अपने तौर पे तसल्ली अपना आपको ये दे रहा हूं। हो सकता है इससे पाकिस्तान फायदा उठा सके। काजी साहब, टाइम मेरे पास कम है, मैं आखिर में जरा रिमार्क लेना चाहूंगा रशीद साफी साहब से। रशीद साहब, अमेरिका एक मार्केट है पाकिस्तान के लिए, यूरोप एक मार्केट है जिस तरफ आपने भी इशारा किया, लेकिन क्या पाकिस्तान को मजीद ऑप्शंस पे काम नहीं करना चाहिए दीगर ममालिक के साथ? बिलखुसूस अगर जो हमारे हमसाय ममालिक हैं, अगर वहां उनके साथ मामला ठीक नहीं भी चल रहे, तब भी तिजारत अगर इसराइल और ईरान के दरमियान हो सकती है, तुर्की के दरमियान हो सकती है, पाकिस्तान इनके साथ तिजारत क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान को अपनी ऑप्शंस बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल, ये एक गलत रविश है। दुनिया में हमने देखे हैं, ये तासुर देखा है कि एक दूसरे के साथ जंग कैफियत के बावजूद ममालिक एक दूसरे के साथ तिजारत कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ अगर हम बात करें, देखें हमारे उनके साथ एक रवाज सिलसिला था, लेकिन हम महीनों और हफ्तों पे चमन और तोरखम बॉर्डर, गुलाम खान बॉर्डर को बंद रख के होते हैं। और इसी तरह इंडिया के साथ लाख हमारे इख्तिलाफात है, और हम इस बात से बिल्कुल बखूबी आगाह है कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान का खैरख्वाह नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम तिजारत के लिए उनके साथ अपने रास्ते खोले तो इसमें कोई मजायका नहीं है। इसी तरह ईरान के साथ हमारा बहुत लिमिटेड तिजारती रवाबित है, और ज्यादातर लोग फिर गलत रास्तों को इस्तेमाल करते हैं। ईरान के मुकाबले में हमारी तिजारत कम है, और ले दे के हमारे पास रह जाते चीन। तो चीन भी, हम चीन से बहुत कम जो है पाकिस्तान तिजारत करता है, और चीन ही की डोमिनेंसी है। गोची चीन की बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हम उस बात को चैलेंज नहीं कर सकते, ना हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारी इतनी औकात और बिसात नहीं है। लेकिन हमारे जो बरामदाद और दरामदाद में जो बहुत बड़ा फर्क है, उसको हम कम से कम करने की कोशिश तो जरूर कर सकते हैं। इसी तरह रूस और सेंट्रल एशियाई ममालिक के साथ हमारे लिए एक बहुत बड़ी मंडी मौजूद है, हमें उस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, अमेरिका के साथ हमारे अगर तिजारती ताल्लुकात उस्तवार रहते हैं तो उसमें कोई मजायका नहीं है, लेकिन अगर हम इलाकाई कनेक्टिविटी पे ज्यादा तवज्जो दें और जो हमारे आस पास के ममालिक है उनके साथ अपने तिजारत को फिरोग दें, तो फिर अमेरिका जो इकदामात इस वक्त कर रहा है, इस किस्म के इकदामात का ज्यादा हम पे असर नहीं पड़ेगा। और इस वक्त जो हमारी कंडीशन है, बिलाशुबा अमेरिकी इकदामात के वेलकम बैक। नाज़रीन, मसला कोई भी हो, मामला कोई भी हो, अगर हल निकालना है तो लाजमन मुज़ाकरात के जरिए ही निकाला जा सकता है। सड़कों पर आने से अपना मुद्दा, अपना मसला तो बयान किया जा सकता है और संगीनी का एहसास भी दिलाया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली मुज़ाकरात की मेज़ पर आना ही पड़ता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो उनका तो शुरू से ही मौक़िफ़ रहा है कि हर मसले का हल मुज़ाकरात में पिन्हा है, छुपा हुआ है। तो मेरा और जो इस सारी गुफ्तगू के बाद जो हमने अखज़ किया वो यही है कि जो सिंध में दरिया सिंध पर कनाज़ बनाने का मामला है, उसका भी हल अल्टीमेटली मुज़ाकरात के जरिए ही निकल सकता है। और ख़ास तौर पर वो हुकूमत जिसके आप इत्तेहादी हैं, अगर उनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे तो कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा, क्योंकि ये मुल्क ना तो किसी मजीद एहतजाज का मुतहम्मिल हो सकता है, ना ही किसी तोड़ फोड़ का। तो उम्मीद करते हैं कि इस मसले का भी जल्द अज जल्द कोई ना कोई हल निकल आएगा। और बाकी आखिर में एक मरतबा फिर सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ है। प्रोग्राम से ज़िशान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।